अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी मस्जिद रज़ा ओल्ड हैलीफैक्स रोड में ये एक नशिस्त जो जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक के सिलसिले में कि कुरान पाक का उसमें सादा ज़बान में तर्जुमा बयान किया जाएगा और जहाँ कोई मुनासिब समझा गया वहाँ थोड़ी बहुत तशरीह कर दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें बयान करने की, सुनने की और समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ थोड़ा सा कुरान पाक के बारे में, कुरान की तारीख़ के बारे में बयान किया जाएगा और साथ उसके सूरह फातिहा का तर्जुमा बयान किया जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई गार हिरा के अंदर, आप हज़रात जिन्होंने हज और उम्रा की सआदत हासिल की है उन्होंने गार हिरा की भी ज़रूर ज़ियारत की होगी। सूरह इक़रा की इब्तिदाई आयात वहाँ नाज़िल हुई और उसके बाद ये सिलसिला कमोबेश 23 साल तक जारी रहा और आखिरी आयात जो हैं वो जब नाज़िल हुई तो उसके बाद फिर अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से कुरान पाक के नज़ूल का सिलसिला बंद हो गया और उसके कुछ महीने बाद अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने हबीब के ज़रिए अपना पाक कलाम हमें अता फरमाया। 1400 साल से इसके ऊपर दुनिया गौर व फिक्र कर रही है और अल्लाह जल्ला शानहू को जब तक मंजूर हुआ ता क़यामत यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो उलूम बयान फरमा दिए हैं उनका कोई कहे कि कमा हक़्क़ुहू मैंने उनको वाज़े कर दिया है, ये नहीं हो सकेगा। बेशुमार उलमा इकराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, आइमा इकराम, अल्लाह के नेक बंदे, बड़े बड़े आलम इस दुनिया में आए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैंने कुरान पाक का हक़ अदा कर दिया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने, जैसा कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस कलाम पाक के तर्जुमे में भी आगे आएगा कि अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर हज़रत इंसान को चैलेंज किया है कि अगर तुमसे हो सके तो इसके बराबर एक सूरत ही बना कर ले आओ। सूरत नहीं बना सकते तो कम से कम एक छोटी सूरत के बराबर ही ले आओ। वो भी नहीं बना सकते तो अपनी तमाम जो तुम्हारी ताकतें, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे अहबाब हैं, जो दावेदार हैं, उनको साथ मिलाकर एक आयत ही बना कर ले आओ। लेकिन आज तक इस दावे को, इस चैलेंज को किसी ने ना ही कबूल किया है और ना ही किसी ने दावा किया है कि मैंने कुरान पाक की एक आयत भी बना ली है। और दीगर अल्लाह जल्ला शानहू ने इसी पाक कलाम में दावा भी किया है, बल्कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मे भी लिया है अपने। और कुरान पाक की आया मुबारका है, इन्ना नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो जब से कुरान मजीद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ और आपने इसको सहाबा कराम के ज़रिए से मुख्तलिफ़ सहाइफ़ के अंदर मुख्तलिफ़ हड्डियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर या जैसे भी मुनासिब समझा खाल के टुकड़ों के ऊपर इनको लिखवाया और बाद में हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जो आखिरी इसकी मुरत्तब शक्लें आईं, उस वक़्त से लेकर अब तक
اس کے اندر نہ ہی کسی زیر اور زبر اور پیش کا فرق آیا ہے اور نہ ہی کسی نقطے کی کمی اور بیشی ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی کرامت اور اس کا معجزہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور آج تک اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ جب تک یہ دنیا، یہ عالم، یہ سلسلہ قائم ہے، یہ چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس پاک کلام میں جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ نماز میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر۔ اس صورت کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے کئی نام بھی ہیں، اور ہر نام کے جو ہے اللہ نام کے فضائل ہیں، اس صورت کے بھی بے شمار فضائل ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے۔ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر علوم، مسائل یا دیگر چیزیں بیان فرما دی گئی ہیں، ان کا اجمالی سا مختصر سا تذکرہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو بھی کام آپ شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر بسم اللہ سے اس کام کی ابتدا نہیں ہوگی تو وہ کام نامکمل رہے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور تابعداری کے اور آپ کے حکم کے مطابق، اور قرآن پاک میں بھی یہ بسم اللہ جو آیا مبارکہ ہے یہ ایک آیا کا حصہ ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس کا حکم بھی قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کے معنی ساتھ، اسم نام، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ ہی کی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الحمد کے معنی تعریف، توصیف، للہ اللہ کے لیے، رب کا معنی ہے پالنے والا، یعنی کسی بھی چیز کو شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر اس کے کمال تک پہنچانے کا معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ العالمین یہ تمام جہانوں کے لیے، کتنے جہان ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ہماری دنیا، علماء کرام اس کو ایک جہان تصور کرتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر چرند پرند یہ ایک علیحدہ جہان ہے، جمادات نباتات یہ علیحدہ جہان ہے، انسانوں کا ایک علیحدہ جہان ہے، حیوانوں کا ایک علیحدہ جہان ہے۔ تو اس طرح ملا لیں تو کتنے جہان بنتے ہیں، کتنے عالم بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اور کتنے آسمانوں میں کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، کتنے اور جہان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جہانوں کے اندر جو بھی مخلوق اس نے پیدا کی ہوئی ہے ان سب کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کا خالق ہے اور پالنے والا ہے،
اور پالنے والے کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اعتدال سے دور ہوتا دیکھے تو اس پر سختی بھی کرتا ہے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل وہ کہہ لیں کہ دھتکار دیتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کی منشا جو ہوتی ہے وہ فلاح ہوتی ہے، اور یہ سختی کا مقام جو ہوتا ہے یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جب راہ راست پہ آ جاتی ہے چیز تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر، تو یہ رحمان کی شان ہے۔ اس کے بعد رحم کا مقام جاری اور ساری رہتا ہے۔ الحاصل یہ کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو سختی ہوتی ہے وہ بھی اس کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے اور وقتی طور پہ ہوتی ہے، جبکہ اس کا رحم جو ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، یوم کے معنی دن، الدین جزا کا، یعنی یوم دین کا مالک، روز جزا کا مالک۔ تو توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی جزا دینے والا بھی ہے۔ کوئی کام ہو وہ مقصود الہی، مقصود رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی جزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی اعانت چاہتے ہیں، یعنی تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک خاص تجھی سے، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو کے معنی اور، ایاک اور خاص تجھی سے، نستعین مدد، یعنی مدد چاہنا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم آیہ مبارکہ ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں کی کر سکتے اور نہ ہی جائز ہے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے اس کے مطابق عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں بنا سکتے۔ اور ہر کام کے لیے ہماری جو استعانت ہے، ہم جو مدد چاہتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی کام ہونا ہے، ہو رہا ہے یا پہلے ہو چکا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اسی کے حکم سے جاری اور ساری ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں یا جس سے کوئی کام کے سلسلے میں مدد لیتے ہیں، جیسے طالب علم ہے وہ استاد سے مدد لیتا ہے، بیمار ہے وہ ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، تو اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے کہ اصل مدد جو ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہی سے مدد چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، یا چلا ہمیں، یا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کے نقش قدم کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت نبی کریم رؤوف رحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں جہاں اپنی ذات کے متعلق، اپنے رحمان اور رحیم کے ہونے کے متعلق اور اپنے معبود اور مددگار ہونے کے متعلق پہلی آیات میں بتایا ہے، 4 آیات میں، تو اس کے بعد ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، تو اس کا طریقہ آگے بتا دیا کہ دعا کرو تم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کی، انعمت
تو نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت ہے وہ آگے بھی فرمائی ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ نبی ہیں، انبیاء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اور پھر آخری آیہ مبارکہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ تو یہاں ہمیں ان لوگوں کے راستے سے یا ان لوگوں کے طریقہ کار سے، ان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے جن لوگوں پر، جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور اس طرح جو لوگ گمراہ ہیں ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنا راستہ بھی بتا دیا ہے، مغضوب اور ضالین اور منعم جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے معنی جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ ہماری توجہ، ہمارا دھیان جو ہے اس طرف ہو، اور ہمیں نماز کے اندر وہ خشوع و خضوع حاصل ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ہم حقدار ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔